नाज़रीन, दुनिया भर में जमहूरी उसूलों के मुताबिक ब्लैक एंड व्हाइट में चीजों को देखा जाता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान का जो प्राइम टेलीविजन है, पाकिस्तान के अंदर जो बहुत बड़े बड़े तज्जियाकार हैं, जो आगे भी सीनियर लगाते हैं, पीछे भी सीनियर लगाते हैं, ये जब भी किसी चीज को देखते हैं तो ग्रे एरिया के अंदर जाकर एक ऐसी खिचड़ी बना देते हैं कि वो खिचड़ी अवाम को कंफ्यूज कर देती है। बल्कि उस खिचड़ी का जो रिजल्ट निकालना चाह रहे थे वो एक नैरेटिव बिल्डिंग होती है, एक बयानिया होता है जो पाकिस्तानी अवाम को बेचने की बकायदे से कोशिश की जाती है। आपको याद होगा, यही पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन थे, यहां पर बड़े बड़े साफी बैठकर ये बात कर रहे थे, पाकिस्तान टूट जाएगा, दो लख्त हो जाएगा, इमरान खान को पाकिस्तान के इदारों के हवाले से हार्डलाइन नहीं लेनी चाहिए। और उसके बाद जो ही इमरान खान ने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ली, इमरान खान ने बुनियादी तौर पर कुछ चीजों का आगाज किया, उसके बाद पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन एक ऐसी कंफ्यूजिंग सी सूरत हाल क्रिएट कर रहा है और एक ऐसा बयानिया बनाने की कोशिश कर रहा है कि शायद इमरान खान डर गया है, इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट्स में लेकर जाएगा, इमरान खान को मुश्किलात हो जाएंगी, इस वजह से इमरान खान बुनियादी तौर पर बैकफुट पर ले जा रहा है। ये बकायदे से इसके ऊपर कॉलम लिखे जा रहे हैं, इसके हवाले से टेलीविजन पर गुफ्तगू और बातचीत की जा रही है, ये आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले जो इम्तियाज गुल साहब है, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट ट्रेन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बकायदे से एक वीडियो की और उस वीडियो के अंदर वो ये कह रहे हैं कि अडयाला जेल में जनरल आसिम मुनीर साहब ने इमरान खान साहब के पास एक ब्रिगेडियर साहब को भेजा और ब्रिगेडियर साहब ने जाकर इमरान खान साहब को यह कहा कि 9 मई के ऊपर माफी मांग लें, बात खत्म कर लेते हैं। खान साहब ने उन्हें कहा कि कुरान के ऊपर हल्फ उठाएं कि 9 मई मैंने किया है और किसी और ने नहीं। ये सुन लें इम्तियाज गुल साहब को, फिर बाकी बताते हैं। एक ब्रिगेडियर साहब को भेजा गया इमरान खान के साथ मुलाकात के लिए अडयाला जेल में, और उनसे वादा किया गया कि हम आपको हुकूमत दे देते हैं अगर आप माफ़ी मांग लें 9 मई के वाक़यात पर। ब्रिगेडियर साहब को बताया गया, मतलब इमरान खान ने कहा कि आप कुरान पर हाथ रख कर कहें कि इमरान खान ने पार्टी को हिदायत दी थी हंगामों और जलाओ घेराव की। ब्रिगेडियर साहब ने इनकार किया कि नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कर सकता। तो फिर मैं माफ़ी किस चीज़ की मांगूँ? उस काम के लिए जो मैंने किया ही नहीं है मैं कैसे माजरत कर सकता हूँ? ये इमरान खान का जवाब था। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अलबत्ता उन लोगों को माफ़ी देने का ज़रूर सोच सकता हूँ जो मेरी गिरफ़्तारी और केसों के पीछे हैं, जिन्होंने ये तमाम सूरत हाल पैदा की, जिन्होंने पार्टी को इंतखाबात से रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। ब्रिगेडियर साहब ने इसके जवाब में कहा कि बड़ी खिफत का भी सामना उनको करना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि हम इस वक्त बड़ी मुश्किल में हैं, जनरल आसिम मुनीर फिक्सेटेड हैं कि 9 मई के वाक़यात नहीं होने चाहिए थे और इन लोगों को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो इमरान खान ने एक फिर जवाब दिया कि मैं एहतसाब और इस्लाहात के बग़ैर कोई समझौता नहीं करूँगा, ना ही मुकम्मल इंसाफ के बग़ैर इक़्तिदार की तरफ वापसी और कानून की अमलदारी और रूल ऑफ लॉ ऐसे मामलात उन पे कोई समझौता नहीं होगा। हम इक़्तिदार नहीं लेंगे बग़ैर इन मामलात को सेटल किए हुए। माफ़ी मांगने का सवाल ही नहीं पैदा होता ऐसे कामों के लिए जो कि हमने किया ही नहीं है। यानी इमरान खान सर बकफ, सर पर कफन बांधे सीना ताने खड़ा है कि अगर मारना है तो मार लो, माफ़ी या माजरत नहीं करनी है। अब एक तरफ इम्तियाज गुल साहब ये बातचीत कर रहे हैं कि खान साहब के पास बकायदा से भेजा गया हाई ऑफिशियल को और खान साहब से बकायदा से इस हवाले से बातचीत की गई। दूसरी तरफ नुसरत जावेद साहब, अगेन प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, वो अपनी वीडियो के अंदर ये कहते हैं या अपने प्रोग्राम के अंदर कि इमरान खान साहब को इंगेज करने के बाद सबसे पहले जो माफी मांगी गई वो इद्दत वाले मामले पर माफी मांगी गई और कहा गया कि जो इद्दत वाला मामला था ये असल में नामुनासिब था, ये नहीं होना चाहिए था। ये भी सुन लें। माजरत की गई उनसे कि साहब आप वो प्रोसिक्यूटर इद्दत का केस जो था ये गलत। अच्छा, नहीं इद्दत का केस जो है जी ये गालिबन ये कोई अच्छा मुनासिब चीज नहीं थी। चलें जी, ये हो गया। दिलों में अगर वो थी रंजिशें वो जानी चाहिए थी इसकी वजह से, तो आज ही फैसला हुआ है। रावलपिंडी पुलिस ने गालिबन ये कहा है कि 9 मई के केसेस जो हैं वाकयात, उनमें से 11 केसेस उसमें बुशरा बीबी को नामजद किया है कि वो भी इश्तिहार दिलाने वालों में शामिल थी। अब इसी के साथ एक खबर आ रही है, ये ब्रेकिंग न्यूज है, बहुत बड़ी खबर है। अभी एक ट्वीट किया है, ये मिर्जा शहजाद अकबर साहब ने ट्वीट किया है और ये लिख रहे हैं कि देयर आर द रिपोर्ट्स ऑफ द डिपोर्टेशन ऑफ द ब्रिटिश जर्नलिस्ट चार्ल्स ग्लास हु वाज विजिटिंग पाकिस्तान टू सी इमरान खान इन अडयाला प्रिजन। जैन मैरियट यूके, कुड यू कंफर्म डिपोर्टेशन ऑफ द ब्रिटिश सिटीजंस बाय द पाकिस्तानी अथॉरिटीज। ये मिर्जा शहजाद अकबर साहब लिख रहे हैं कि जो बरतानिया के एक प्रोमिनेंट साफी हैं, गोरा साफी है, जर्नलिस्ट है, ये जनाब चार्ल्स ग्लास, ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और ये इमरान खान से मिलने के लिए या अडयाला जेल में इमरान खान की सूरत हाल देखने के लिए पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। इनके बारे में ये खबरें आ रही हैं कि हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तानी ऑफिशियल्स उन्हें डिपोर्ट कर रहे हैं,
انہیں پاکستان سے نکال رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ظاہر ہے جو ہائی کمیشن ہے برطانیہ کے پاکستان میں جان میریٹ انہیں ٹیگ کیا ہے اور ان سے یہ سوال پوچھا ہے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ ایک برٹش جرنلسٹ کو پاکستان سے ڈیپورٹ کیا جائے گا. اس طرح کی مختلف خبریں آ رہی ہیں. بظاہر لگ نہیں رہا کہ آپ ایک بین الاقوامی صحافی کو اور پھر برطانیہ سے بین الاقوامی صحافی کو ڈیپورٹ کر سکتے ہیں یا ایسی کوئی سوچ بھی موجود ہوگی, چونکہ اس کے بعد جا کر وہ دنیا کے سامنے ظاہر کہانی رکھے گا اور دنیا پھر ساری ان چیزوں کو رپورٹ کرے گی. اب ایک اور ویڈیو ہے اور یہ جناب منیب فاروق صاحب ہے, بیرسٹر منیب فاروق صاحب, یہ ایک انٹرویو کے دوران بیٹھ کر یہ کہتے ہیں منصور علی خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کر, اور منیب فاروق صاحب آپ جانتے ہیں منیب صاحب کے پاس بڑی خبریں ہوتی ہیں, پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں اور بڑی خبریں موسٹلی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ہوتی ہیں, اور ظاہر ان سے ایک انٹرویو بھی کروایا گیا تھا جس انٹرویو کے بارے میں مطیع اللہ جان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرے حالات اتنے برے نہیں ہوئے یا اتنی خراب صحافت تک میں نہیں پہنچا کہ ایک بندہ جسے اٹھایا گیا ہو, اغوا کیا گیا ہو, پھر اس اغوا کیے ہوئے بندے کا میں جا کر انٹرویو کروں اور اسے جا کر سوالات مجھے انٹرویو ہونا چاہیے تھا, نہیں ہونا چاہیے, وہ ڈیبیٹ ہوگی. لیکن منیب فاروق صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی اس وقت کی جو کلیش ہے اس کے اندر کسی ایک کا سر جائے گا, اور یہ شوق ہوا ہے منصور علی خان صاحب کو یہ سننا ہے. جو لڑائی عمران خان صاحب کی ہے نا جی مقتدرہ کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آج, وہ بڑی بروٹل لڑائی ہے, اور اف آئی مے سے سو وہ اللہ ہم پر رحمت کرے, وہ کسی کا سر لے جائے گی اور وہ اتنی سر لے جائے گی. ہاں میں آپ کو مطلب آپ اس کو یو کین گیو ایز مینی فینسی انٹرپریٹیشنز ٹو دس وٹ آئی ہیو سیڈ. لیکن اب تو صلح نہیں ہو رہی. نہیں, کوئی صلح والی چکر نہیں ہے. اور اس طرح کے بیانیاں بنایا جا رہا ہے کہ شاید کسی کا سر جائے گا, ایک قبر ہے اور جناب 2 سر ہیں. یہ اس طرح کا سارا بیانیہ جو ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے بنایا گیا تھا پاکستان کے پرائم ٹیلی ویژن پر اور پاکستان میں اہم ترین شخصیات آ کر بنا رہی ہیں. ایک طرف وہ یہ بات چیت کر رہی ہیں اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ڈر گیا اور عمران خان ڈیل کر رہے ہیں. اصل میں ڈیل ہوتی کیا ہے یہ بات سمجھیے کہ نیگوشیٹ کرنا, ڈسکس کرنا وہ ڈفرنٹ چیز ہے اور ڈیل ایک ڈفرنٹ چیز ہے. اب ڈیل کیا ہوتی ہے پاکستان کی پرومیننٹ شخصیت مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے, مشاہد حسین سید صاحب اس ڈیل کا ذکر کر رہے ہیں جو میاں نواز شریف صاحب خفیہ طریقے سے بنا کر پاکستان سے نکلے تھے. اور مشاہد سید صاحب یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو اس وقت عمران خان کو پتہ ہی نہیں تھا, اسٹیبلشمنٹ نے یہ ڈیل کی تھی, اور اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل یہ تھی کہ میاں نواز شریف صاحب کو پاکستان سے نکالنا ہے نیشنل انٹرسٹ میں, قومی مفاد میں, اور مریم نواز کو بھی ملک سے نکالنا ہے. لیکن خان کو جب پتا چلا تو انہوں نے مریم کو ملک سے نہیں نکلنے دیا تھا, نواز شریف صاحب کو نکلنے دیا تھا, اور پھر نواز شریف صاحب نے کلیئر ہدایت جاری کی تھی کہ جناب جائیں پاکستان میں اور باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے دیں, باجوہ صاحب کو جناب بالکل انہیں تھمز اپ کر دیں. یہ سن لیں مشاہد سید صاحب کو. سر وی ہیڈ ٹو ڈو اٹ ان دی نیشنل انٹرسٹ. یہ انہوں نے ان فرنٹ آف یہ 2 گواہ کے سامنے مجھے کہا کہ ہم نے قومی مفاد میں ان کو باہر بھیجا. ویسے پلان یہ تھا کہ مریم کو بھی بھیجنے کا, لیکن وہ عمران خان کو پتہ چل گیا بعد میں تو انہوں نے روک دیا. اور نون لیگ کا سارا انٹرسٹ یہ ہے کہ کسی طرح سے عمران خان کو مجبور کر کے ایک آپٹکس کی گیم کھیلی جائے اور باقاعدہ سے عمران خان کو اپنے ساتھ بٹھا کر تصویر بنوائی جائے, ایک امپریشن کریٹ کیا جائے. اس حوالے سے حبیب اکرم صاحب کا ایک ٹویٹ ہے, اسٹیٹمنٹ ہے جو کوٹ ہوئی ہے سیاست ڈاٹ پی کے اور مختلف پلیٹ فارمز پر. حبیب اکرم صاحب یہ کہتے ہیں کہ سیاست اصل میں آپٹکس کا کھیل ہے اور آپٹکس بہت ساری چیزیں فیصلہ کر دیتے ہیں. لہذا اس وقت نون لیگ کے لیے سب سے بڑا سٹیک یہ ہوگا کہ سیاست میں آپٹکس کی اہمیت ہوتی ہے. اگر میں خود کو نون لیگ کی جگہ رکھ کر سوچوں تو میرے شاید شدید خواہش ہوگی کہ عمران خان میرے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھے تاکہ ایک فوٹو بن سکے. اس فوٹو کا مطلب ہوگا کہ عمران خان نے ان کا مینڈیٹ تسلیم کر لیا ہے. تو ایک فوٹو کے لیے, عمران خان کی ایک فوٹو کے لیے نون لیگ اس وقت ایڑیاں رگڑ رہی ہے, اپنی ناک رگڑ رہی ہے. لیکن دوسری طرف سہیل وڑائی صاحب, اب یہ وڑائی صاحب بڑی انٹرسٹنگ اس وقت یہ تجزیہ کر رہے ہیں. وڑائی صاحب نے اصل بڑی انٹرسٹنگ کہانی اس وقت پاکستان کے اندر ڈالی ہوئی ہے. ایک طرف سہیل وڑائی صاحب یہ کہتے ہیں کہ گھونٹ پی لیں زہر کا اور عمران خان کو اقتدار دے دے, آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے. لیکن 2 دنوں بعد جب کانفیڈنس بلڈنگ میجرز شروع ہو جاتی ہیں, وڑائی صاحب کالم لکھتے ہیں 100 سنار کی ایک لہار کی, اور اس کے اندر وہ باقاعدہ سے یہ بات چیت کر رہے ہیں, شروع سے لے کر شروع کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مقتدرہ انہیں اسٹیبلشمنٹ مان نہیں رہی, اور اسٹیبلشمنٹ کو ابھی بھی یہ ڈر ہے کہ اگر عمران خان کو چھوڑ دیا تو پھر وہ بچیں گے نہیں. اب اس کالم کا جو اہم ترین حصہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے غصے سے عرض کیا, میں نے ان سے عرض کیا, ان سے کس سے, کہ عوام غصے میں ہیں, جج ناراض ہیں, سرمایہ کاری آ نہیں رہی, بیرونی دباؤ بڑھ رہا ہے, مہنگائی نے چیخیں نکال دی ہیں. ایسے میں خان اور مقتدرہ یعنی عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ سرنڈر نہ کھیلیں, ایک دوسرے کو راستہ دیں. نامہ بر نے مڑ کر کہا اسے راستہ دیا, یعنی آگے سے جواب آیا کہ اسے اگر راستہ دیا تو وہ انتقام لے گا, ہم پر وار کرے گا, ہم اس کو جانتے ہیں. اسے ذرہ برابر رعایت ملی تو نو, یعنی اسے ذرہ برابر رعایت ملی تو ہم پر چڑھ دوڑے گا, اس لیے نو کمپرومائز نو رسک. اچھا, یہ بار بار نجم سیٹھی صاحب کو سنیں, مجیب الرحمان شامی صاحب کو سنیں,
یہ جناب سہیل رائی صاحب یہ بار بار یہ بات چیت کریں کہ دوبارہ اقتدار میں آ گیا تو بدلہ لے گا, وہ چڑھ دوڑے گا, وہ ہمیں چھوڑے گا نہیں, معاف نہیں. اب یہ ڈر کسے ہے, یہ خوف کسے ہے؟ یعنی ایک کسے یہ ڈر ہے کہ وہ آ جائے گا تو کیا کر لے گا, یعنی کن چیزوں پر احتساب کر لے گا, کن چیزوں کے سوالات پوچھ لے گا. یہ خوف اتنا زیادہ میڈیا کے ذریعے بلڈ کیا جا رہا ہے, اور یہ خوف کن حلقوں کو ہے, کن جگہوں پر خوف محسوس کیا جا رہا ہے, کون سی غلط کاری ایسی ہوئی ہے جن کا بہت زیادہ ڈر یا خوف موجود ہے. لیکن بہرحال یہ بار بار یہ کالم کے ذریعے یہ ڈر خوف پھیلایا جا رہا ہے. اس پر وہ کہتے ہیں کہ جناب نو رسک نو کمپرومائز ہوگا. آگے سے یہ جواب آیا ہے, لکھتے ہیں ناہنجار لفافی کی زبان تالو میں نہیں ٹکتی, ڈرپوک ہے مگر پھر بھی ڈرتے ڈرتے سب کچھ کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انصافی گالیوں کی ٹھوکریں مارتے ہیں مقتدرہ. ڈرتی رہتی ہے مقتدرہ, یعنی اسٹیبلشمنٹ ڈرتی رہتی ہے, نونی ناراض رہتے ہیں. اور یہ ابھی انہوں نے عمر ایوب صاحب کے بارے میں لکھا ہے اور بہت ساری اور چیزیں لکھی. اب یہ سب سے اہم ترین حصہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ عمر ایوب خان نے جیل سے باہر کھڑے ہو کر جنرل کا نام لینے کے بجائے, یعنی عاصم منیر صاحب کا نام لینے کے بجائے ان کی عظمتوں والے عہدے سپہ سالار سے کیوں پکارا. ہر وقت غصے میں رہنے والی ہم سب کی باجی نے, علیمہ خان صاحبہ کی بات چیت کر رہے ہیں, جیل سے باہر آ کر زیتون کی شاخ کیوں لہرائی. ہمیشہ سرخ جھنڈی دکھا کر چلتی ٹرین کو روکنے اور بحران کو حل نہ کرنے والوں نے سبز جھنڈی کیوں دکھانا شروع کی ہے. نامہ بھرنے لمحہ بھر کے لیے, یعنی آگے پوچھ رہے ہیں کسی سے, نامہ بھرنے لمحہ بھر کے لیے سوچا, آنکھوں میں چمک آئی, ہونٹوں پر مانی خیز مسکراہٹ آ گئی, مگر اس نے کوئی تبصرہ نہ کیا. نامہ بھر کے 100 جوان دوست نے فٹ کہا, مسئلہ فوجی تحویل کا ہے. یعنی یہ بنیادی طور پر تاثر دے رہے ہیں کہ جو عمران خان نے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لینے کے لیے جو آغاز کیا ہے یا گفتگو کروائی ہے, یہ مسئلہ فوجی تحویل کا ہے. سپریم کورٹ کے ان سیشن ہونے سے پہلے, یعنی سپریم کورٹ کے نئے سیشن کے آغاز ہونے سے پہلے قیدی نمبر 804 کو حکومتی تحویل سے لے کر فوجی تحویل میں لے جانے کی تیاری ہے. کہ 9 مئی کے معاملے میں عمران خان کو حکومتی تحویل سے لے کر ملٹری کسٹڈی میں یا پھر ملٹری کورٹس میں خان کا ٹرائل کیا جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ لفافی کے اندر کا بچہ جمہورہ جاگا اور اس نے کہا کہ ایسے کہاں ممکن ہے, اتنی بھی اندھیر نگری نہیں ہے. طاقتور سوشل میڈیا, جاگتی بین الاقوامی دنیا اور چوکن اوورسیز پاکستانی تو آسمان سر پر اٹھا لیں گے. تو آگے سے وہ کہتے ہیں کہ جو نامہ بھرے وہ ہلکا ہلکا مسکراتا رہا, بولا کچھ نہیں ہوگا. نہ اس نے ہاں کی اور نہ اس نے نہ کی, اور اس کے بعد وہ اٹھ کر چلا گیا. اب یہ رائی صاحب ایک کہانی کریٹ کر رہے ہیں کہ خان کو ڈر ہے ملٹری کورٹس کا. کیا واقعہ عمران خان ملٹری کورٹس یا ملٹری کورٹس میں ٹرائل سے عمران خان خوفزدہ ہے؟ عمران خان صاحب کئی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جنگ اگر مجھے جان بھی دینی پڑی تو میں اسے لڑوں گا. لیکن ٹیلی ویژن کے ذریعے ماحول بنایا جا رہا ہے کہ جناب ایک سر ہے, ایک قبر ہے اور 2 سر ہے. خیال رکھیے گا, اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے. اللہ حافظ. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنیں, ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.